रमीज़ फिक्रमंदी से कहने लगा, जी परेशान ना हो आप, पैनिक अटैक हुआ था इनको, बस आप ख्याल रखें इनका, कोई स्ट्रेस ना ले वो। ओके थैंक यू डॉक्टर। रमीज़ डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने गया था और आयला रूम में जाती आहान के बेड की साइड पे बैठते अपने एक हाथ उसके सीने पर और एक हाथ माथे पर रखे मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखे जा रही थी। मिस्टर आहान क्या हुआ आपको, कितने खुश थे आप, पता नहीं अचानक क्या हुआ था। वो उसके चौड़े सीने को हाथ से सहलाते सरगोशी कर रही थी। रमीज़ दरवाजे पर खड़े सब देख रहा था। वो समझता था कि सिर्फ आहान ही आयला से मोहब्बत करता था, पर अब अपनी आंखों से आयला को आहान के लिए रोते देखकर उसे यकीन हो गया था कि ये मोहब्बत एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा बन चुकी है। दिल में कहीं हल्की सी चुभन महसूस हुई थी रमीज़ को। ख्यालों को झटकते वो कमरे में दाखिल होते बेड की तरफ बढ़ा था। ठीक है वो, फिक्र न करो। रमीज़ बेड के करीब जाते आयला के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला था। थैंक यू, आप आ गए, मैं बहुत डर गई थी। वो रमीज़ का हाथ पकड़ते आंखों में नमी लिए कहने लगी थी, मुझे तो आना ही था, मेरा भाई है ये, और आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कोई भी बात हो बिला झिझक किसी भी वक्त आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कह रहा था। उसके दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग्स जाग रही थी। वो नजरें आयला ही से बचाए आहान पर टिकाए हुए था। ठीक है, मैं चलता हूँ, अभी ऑफिस जाना है, आहान को कुछ देर में होश आ जाएगा। आप परेशान ना हो, मैं शाम को फिर से आऊँगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, और मैं माली पापा को कह दूँगा कि वो यहीं पर रहें जब तक मैं ना आऊँ। ठीक है ना, डर तो नहीं लगेगा ना आपको? जाऊँ मैं? वो उसे ताकीद कर रहा था। न जाने आखिरी बात क्या सोच कर कही थी उसने, शायद ये सोचते हुए कि वो रुकने का कहेगी, या फिर कुछ और जो वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। जी ठीक है, वो आहिस्तगी से कहती आहान के सीने पर हाथ रखे फिर से उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। रमीज़ एक नज़र आहान पर और एक नज़र आयला पर डालते अपने खुश्क होंठों पर लबों पर ज़ुबान फेरते लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया था। ऑफिस जाने के बजाय उसने अपनी गाड़ी अपने फ्लैट की तरफ बढ़ाई थी। दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। वो समझने से कासिर था। फ्लैट में दाखिल होते वो तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ा था। काफ़ी देर ठंडे पानी से नहाने के बाद भी उसे अपने जिस्म पे हल्की हल्की सी भीनी खुशबू महसूस हो रही थी। वो मिरर में खुद को देखने लगा था। सांसें तेज़ हो रही थी और दिल बेख्तियार हो रहा था। बाथ टॉवल लपेटे वो बाथरूम से निकला। माथे पे आए बालों को हटाते उसे याद आया था कि जब आयला उसके गले लगी थी तो उसके जिस्म से खुशबू आ रही थी। उसका नर्म लफ्ज़ याद आते उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनाहट हुई थी। उफ़ो, ये कैसे ख्यालात आ रहे हैं मेरे दिमाग में। वो सर झटकते दांत भींचने लगा था। वो सिर्फ सोफे पे बैठा था कि डोर नॉक हुआ। इस वक्त कौन है? वो मुँह के जाविये बिगाड़ता दरवाजे की तरफ बढ़ा था। कुछ देर अकेले रहना चाहता था, पर शायद कुछ और ही होने वाला था। उसने डोर ओपन किया तो हैरत से उस लड़की को देखा था। वो भी उसे बाथ टॉवल में देखकर नज़रें झुका गई थी। अंदर आ जाओ, कहते हुए रमीज़ दरवाजे के सामने से हटा था। वो एंटर हुई तो रमीज़ ने डोर लॉक किया था और उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। जाना, वो उसका हाथ अपने हाथों में थामे बैठी थी। कभी उसके चेहरे को देखती, कभी उसके हाथों को। पता नहीं कब में होश में आएंगे मिस्टर हान, कितनी देर हो गई है। वो उसके गाल पर नरमी से बोसा देते सोच रही थी। एक गहरी सांस लेते आहान का हाथ उसके सीने पर रखा और वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी थी। मिरर में खुद को देखते वो उदास हुई थी। सुर्ख गालों पे आंसू के निशानात वाज़ा हो रहे थे। झुमके उतारे, ड्रेसिंग टेबल पर रखे और फिर बालों में लगी पिंस भी उतार दी। वॉशरूम जाकर फ्रेश हुई और बाहर निकली तो अपनी फ्रॉक पर नज़र पड़ी। फ़ौरन से उसे चेंज करते उसने लाइट पर्पल स्लीवलेस शर्ट और ट्राउज़र पहना और बेड पर आहान के पास बैठे उसे देखने लगी थी। काफ़ी देर उसे देखती रही और फिर उसके सीने पर सर रख के उसकी बाहों के गिर्द अपने बाजुओं को लपेटे वो आंखें बंद कर गई थी। सीने पर सांसों की गर्माहट और नरम लम्स का एहसास आहान को जगा चुका था। उसने धीरे से आंखें खोली और उसके सीने से लगी उसमें सिमटी हुई थी। हनी, आयला की कमर पर हाथ रखते वो आहिस्ता से बोला था। उसके जिस्म में कोई हरकत ना हुई तो आहान ने नरमी से उसके कमर के गिर्द बाजू की गिरफ्त बनाते करवट बदली और उसे सीधा करते उसके सर तकिए पर रखते हुए उसके चेहरे और होंठों को छूते बालों को हटाया था। बाल कानों के पीछे करते उसने गौर से देखा। झुमके और पिनें गायब थी, कमरे भी तब्दील थे। आहान को अफसोस हुआ था। वो नींद में थी पर फिर भी उदासी उसके चेहरे से झलक रही थी। मेरी वजह से आप बहुत परेशान होना पड़ा ना आपको? आई एम सॉरी। वो उसके गाल पर अपने लबों का लम्स छोड़ते उदासी से कह रहा था। एक बाजू उसके गिर्द हायल किए अपना सर उसके कंधे पर टिकाते वो आंखें बंद कर चुका था। गर्म सांसों की तपिश महसूस करते वो जागी थी। आहान को अपने करीब देखकर करवट बदलते
کی طرف رخ کیا اور اس کے بازوؤں پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھا تھا۔ مسٹر احان، آپ جاگ گئے، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کا بازو سے ہلاتے فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جانم، آپ سے کہا تھا نا میں نے، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں تب تک کچھ نہیں ہو سکتا مجھے۔ وہ آئلہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے کہنے لگا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میری ہنی بہت بریو ہے، اوکے؟ ہے نا بریو؟ وہ اس کے پلکوں کو چھوتے پیار سے بول رہا تھا۔ پر پھر بھی بہت پریشان ہو گئی تھی میں، وہ اس کے سینے میں سمٹتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ میری جانب، اب ٹھیک ہے نا سب؟ آپ بے فکر ہو جائیں اب۔ کچھ دیر ایسے ہی آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ ڈر تو میں گیا تھا، بہت ڈر گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی آپ کو چھین کے لے جائے گا مجھ سے۔ کیسے نکالوں اس خوف کو دل سے؟ آپ کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، دل بے چین ہو رہا ہے، ایسے جیسے بہت دور ہو آپ۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں کس کشمکش کا شکار ہوں۔ اس ڈر کو ختم کرنے کا مجھے کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ ایسے روز روز خوف سے نہیں جی سکتا میں۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئے سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ ہاں تو مس صنم، یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں کا ایڈریس کیسے ملا آپ کو؟ وہ بازوؤں کو سینے سے لپیٹے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رمیز کا یہ انداز صنم کو اچھا نہیں لگا تھا۔ چلے شکر ہے آپ کو میرا نام تو یاد ہے، ورنہ میں تو یہ سوچ کے پریشان تھی کہیں آپ مجھے پہچاننے سے انکار نہ کر دے۔ وہ شوخ لہجے میں بولی تھی۔ اب یہاں آنے کی وجہ بتائیں گی یا نہیں؟ زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، وہ تلخ لہجے میں کہنے لگا تھا۔ بس ایسے ہی آپ سے ملنے آ گئی تھی۔ رمیز کی لہجے کی تلخی محسوس کرتے اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ دیکھیں محترمہ، آپ نے میری مدد کی تھی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کا جب دل چاہے گا ایسے منہ اٹھا کے میرے فلیٹ میں چلی آئیں گے یا مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈے۔ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جو آپ کا احسان ہے مجھ پہ وہ بھی میں بہت جلد اتار دوں گا، لیکن تب تک مہربانی کر کے مجھ سے دور رہیں اور دوبارہ یہاں مت آئیے گا، پلیز جائیں آپ۔ رمیز غصے سے کہتا ڈور اوپن کرتے اسے باہر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ دل کی بڑاس کہیں نہ کہیں تو نکالنی تھی۔ اب صنم کی قسمت خراب تھی کہ وہ اس پل یہاں آ پہنچی تھی۔ اتنی بے رخی دیکھ کے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آنسو صاف کرتے وہ تیزی سے فلیٹ سے نکلی تھی۔ رمیز ڈور کلوز کر کے اپنے روم میں آیا اور تیار ہو کر پھر سے آفس کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ وہ جو رمیز کو ہاتھ ٹاول میں دیکھ کر بے اختیار ہوتے دل کو سنبھالے اسے محبت کی نظر سے دیکھتے خوش ہو رہی تھی، اگلے ہی پل اس کے لہجے کی کرواہٹ سے اس کی خوشی ہوا ہوئی تھی۔ بے عزتی ہونے کے باوجود اس کا دل رمیز کو دیکھنے کے لیے ضد کیے جا رہا تھا اور وہ دل کے ارمانوں کو کچلتی اپنے فلیٹ میں واپس جا چکی تھی۔ آئی ہیٹ یو، وہ کارپیٹ پہ بیٹھی صوفے سے سر ٹکائے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہر کسی کو بس اپنے دل کی فکر ہوتی ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، ہمارا دل نہ ٹوٹے، چاہے اس کے ایک دل کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کسی اور کے دل کو کیوں نہ توڑنا پڑے۔ محبت میں خود غرض ہونے لگتے ہیں۔ دل ہوتا ہے جو ایک نہیں سنتا، وہ بس محبوب کی محبت کے سائے میں رہنا چاہتا ہے۔ ایک بار بھی یہ خیال نہیں آتا کہ جس محبوب کو پانے کے لیے تڑپے جا رہے ہیں، اگر اس محبوب کا بھی کوئی محبوب ہوا تو کیا ہوگا؟ رمیز سر، آپ جا رہے ہیں؟ یہ ایک فائل رہ گئی ہے، آپ کے سائن چاہیے تھے۔ اچھا لاؤ سائن کر دیتا ہوں۔ اس نے لڑکے سے فائل لیتے اس پہ سائن کرتے واپس اس کے ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ ڈرائیو کرتے رستے میں ایک جگہ گاڑی روکی اور پھولوں کا گلدستہ اور چاکلیٹس لی تھی اور گاڑی احان کے گھر کو جاتی روڈ کی طرف موڑ دی تھی۔ گلدستہ اور چاکلیٹس ہاتھوں میں تھامے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ خاموشی دیکھ کر ایک پل رکا تھا اور احان کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ کمرہ خالی دیکھ کر وہ آئلہ کے روم کی طرف بڑھنے لگا، ہلکی سی نوک کی اور دھیرے سے ذرا سا ڈور اوپن کیا تھا۔ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ احان آئلہ کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لیے ایسے سو رہا تھا جیسے اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ وہ بھی اس میں سمٹی ہوئی تھی، اس کے سینے سے چپکی سکون سے سو رہی تھی۔ دونوں کتنے خوبصورت لگ رہے تھے، کتنی محبت سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بے خبر سو رہے تھے۔ رمیز کے دل میں جیسے سوئیاں چبھنے لگی تھی، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ ڈور کلوز کرتے لاؤنج میں آیا۔ چاکلیٹس اور پھول ٹیبل پہ رکھتے ہوئے صوفے پہ گرا تھا۔ تیز تیز سانسیں لیتے اپنے بال نوچتے ہوئے وہ آنسوں کو روکنے کی تگودوں میں لگا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکتے سینے سے باہر نکلنے کو مچل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا اور وہ کچھ غلط کر
بیٹھتا تیزی سے اٹھتے گھر سے نکلا اور گاڑی میں آتے ہی اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ وہ گاڑی کو دوڑاتے واپس اپنے فلیٹ میں آتے اس نے اپنی شرٹ اتاری اور دور پھینکی تھی۔ آنسو آنکھوں سے بہتے ہوئے اس کے گالوں سے پھسلتے اس کے سینے کو تر کر رہے تھے۔ دل تھا کہ پڑھنے کو بےتاب تھا، جسم جیسے تپ رہا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے زمین پہ بیٹھتا چلا گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ آخر کیوں جیلس ہو رہا ہوں میں؟ میرا دل اتنا تڑپ کیوں رہا ہے؟ آخر کیوں اتنا برا لگ رہا ہے مجھے؟ وہ اپنے بال نوچتے سسکیوں میں رو رہا تھا۔ بار بار وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ احان اور آئلہ کے چہرے پر چھایا سکون رمیز کا سکون تباہ کر چکا تھا۔ میں ایسا تو نہ تھا، نہیں تھا میں ایسا۔ کیارا تم نے توڑ دیا مجھے، تم نے بیچ میں راہ میں چھوڑ کے کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے۔ کیوں کیا آخر تم نے ایسے میرے ساتھ؟ آخر کیا غلطی ہوئی تھی مجھ سے جس کی اتنی بڑی سزا دی تم نے؟ وہ غصے سے اٹھتے چیزیں اٹھا اٹھا کر کبھی دیوار پہ مارتا تو کبھی فرش پہ پھینک رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تباہ کر دے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ معاف نہیں کروں گا میں، کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ جتنی تکلیف مجھے ملی ہے اس سے زیادہ تم سب کو ملے گی۔ میں حساب لوں گا کیارا تم سے، سب سے پہلے تم سے۔ وہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آنکھوں پہ رگڑتے، آنسو صاف کرتے غصے اور نفرت سے کہہ رہا تھا۔ کافی دیر تک شاور لینے کے بعد بھی وہ پرسکون نہیں ہوا تھا۔ باتھ ٹاول لپیٹے وہ واش روم سے نکلا اور بیڈ پر لیٹ کر چھت کو دیکھنے لگا۔ سینے پہ ہاتھ رکھا، دل ابھی بھی نارمل رفتار میں آنے لگا تھا۔ آنکھیں بند کی تو آئلہ کا روتا چہرہ نظر آیا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی تھی۔ آئلہ چھوٹی میٹھی خرگوشنی، وہ زیر لب دہراتے مسکرا رہا تھا۔ ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی ایک پل کو۔ پیاری سی، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا، تم تو بہت انوسینٹ ہو، تمہیں کوئی کیسے ہرٹ کر سکتا ہے جانم؟ میری جانم ہے وہ، میری چھوٹی سی جانم۔ رمیز سا تم نے، وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ احان کی خوشی اور محبت سے لبریز آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ہاں وہ تمہاری جانم ہے اور تمہاری ہنی ہے، اور وہ صرف تمہاری ہے احان۔ میں بھلا کیسے اس کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہوں؟ میں تمہیں بھی ہرٹ نہیں کر سکتا بھائی، پلیز مجھے معاف کر دینا، میں خود کو نہیں سمجھا پا رہا، مجھے معاف کر دینا احان۔ وہ ایک دم ہاتھ میں بیڈ شیٹ جکڑتے ہوئے اور دوسرے سے اپنے بال نوچتے ہوئے بہت رن سے کہہ رہا تھا۔ آنسوں کی ندیاں پھر سے بہتے ہوئے اس کے چہرے کو ترٹ کرتے بیڈ شیٹ میں جذب ہو رہی تھی۔ دل خواہ پریشان تھا، اس کو کوئی سمجھا دے ذرا۔ عشق میں فنا ہو جانا دستور یہی، جس میں ہو صبر کی فطرت وہ عشق ہی نہیں۔ سمجھ بھی جا اے دل میرے یہ ہے کیا ماجرا۔ ڈیڈ، آپ نے کہا تھا نا آپ نیشا کے گھر چلیں گے، پلیز ڈیڈ چلیں نا نیشا کا رشتہ لے کر۔ آدی اپنے موم ڈیڈ کے سامنے کھڑا منت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک نظر بیٹے پر ڈالی جو اپنی شادی کے لیے اتنا بےتاب بھی ظاہر کر رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، یاد ہے مجھے، تم پہلے اس لڑکی سے پوچھ لو، کہیں ایسا نہ ہو اس کے گھر والے منع کر دیں، خلیل امیر نے بیٹے کو حامی بھرتے ہوئے کہا تھا۔ میں پوچھوں گا، پھر ہم کب جائیں گے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تھا۔ کل جائیں گے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولے تھے۔ ریئلی؟ تھینک یو سو مچ ڈیڈ، وہ بے یقینی سے کہتے ہوئے اس کے گلے لگاتے روم سے باہر نکلا تھا اور نیشا کو میسج کرنے لگا تھا۔ دل کی نمازیں جا کر پہنچی فلک سے آگے، تو جا کے پایا تجھ کو میرے رہنما، باہوں سے آگے تیری دنیا ہے میری، رکھ لی یہی تو مجھ کو میرے رہنما۔ آدی کا میسج ریڈ کرتے ہوئے وہ مسکرا دی تھی۔ تو کیا پا لیا تم نے مجھے؟ نیشا نے رپلائی کیا تھا۔ ہاں بہت جلد پا لوں گا، ہم کل آ رہے ہیں تمہارا رشتہ مانگنے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانے کے لیے۔ سچ میں؟ ہاں سچ میں، تمہارے گھر والے منع تو نہیں کریں گے؟ آدی نے سوال کیا تھا۔ نہیں، کوئی منع نہیں کرے گا، اس نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کل کا ویٹ کر لیں پھر، بائے بائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے لاسٹ میسج سینڈ کیا تھا۔ واؤ، دادو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ لاؤنج میں آتے ہوئے بولی تھی۔ جی، جہاں کیارا اور اس کی دادو کوئی بات کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں ہاں آ جاؤ میری گڑیا، کیا بات کرنی ہے؟ اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کرنے لگی تھی۔ ہاں، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اس کا نام عادی ہے اور وہ کل اپنی فیملی کو لائے گا رشتے کے لیے۔ آپ انہیں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی آرام سے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ ہاں کر دیجیے گا، بس یہی کہنے آئی تھی میں۔
کیا کہا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ خود فیصلے کرنے لگ گئی ہو؟ چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ، کوئی نہیں آئے گا یہاں رشتہ لے کے۔ نشا کی بات سن کر دونوں کے ہوش اڑے تھے۔ کتنے آرام سے اتنی بڑی بات بول دی تھی اس نے۔ کیانہ نے دل میں ایک سرد آہ بھری کہ اتنی ہمت تو وہ نہیں کر پائی تھی آج تک۔ دادو پلیز، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ مجھے کس سے اور کب شادی کرنی ہے اس کا فیصلہ بھی میں خود کروں گی، اور اگر آپ نے کوئی زبردستی کی تو میں کورٹ میرج کر لوں گی۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سناتے آنن فانن وہاں سے غائب ہو کے اپنے روم میں جا چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ پتہ نہیں کس کی باتوں میں آ گئی ہے۔ اب یہان کو فون کر کے بتاتی ہوں۔ نشا کی بے باکی پر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، جبکہ کیانہ دل ہی دل میں نشا پر رشک کر رہی تھی۔ کاش اس نے بھی اتنی ہمت کی ہوتی اور اپنی محبت کے لیے سٹینڈ لیا ہوتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑتے ہوئے محسوس ہوئے تو آئلہ کی آنکھ کھلی تھی۔ کھڑکی پر گھڑی پر نظر پڑی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ آہان کو دیکھا وہ سکون سے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے سو رہا تھا۔ آہان، مجھے رات سے جانے کی اجازت دے دو۔ چاہنا اپنے عشق میں مجھے قید کر لو۔ آج جان تم پر لٹانے کی اجازت دے دو۔ وہ دھیمے سے اس کی گردن میں منہ چھپائے کہہ رہی تھی۔ اس کی لبوں کی نرمی گردن پہ محسوس کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اجازت ہے میری جانم کو، ہر بات کی اجازت ہے میری جان کو۔ اپنی عشق میں قید کرنے دے مجھے، کیونکہ آپ اپنے مسٹر آہان کو تو اپنے عشق میں پہلے ہی قید کر چکی ہیں، اب آپ کو قید کر لوں گا میں خود۔ وہ اس کے گرد حصار مضبوط کرتے اس کے کندھے پر لب رکھے شرارتاً کہہ رہا تھا۔ مسٹر آہان، مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ نڈھال ہوتی آواز میں بولی تھی۔ اوکے میری ہنی، میں ابھی کچھ لاتا ہوں آپ کے لیے۔ پہلے جانم کو کچھ کھلاؤں گا، پھر ہم آرام سے اس بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کا ماتھا چومتے اٹھا تھا، اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے شرارت کرتے ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی تھی، اور بیڈ پر لاؤنج سے گزرتے کچن میں جاتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر پڑے پھول اور چاکلیٹس پہ پڑی تھی۔ یہ سب ضرور رمیز لے کے آیا ہوگا، یہ پھول میرے لیے اور چاکلیٹس میری ہنی کے لیے، لیکن مجھ سے ملے بغیر ہی واپس چلا گیا۔ شاید سوتے ہوئے دیکھ کر جگانا مناسب نہیں سمجھا ہوگا اس نے۔ چلو کل مل کے پوچھ لوں گا۔ اس نے چاکلیٹس اٹھائی اور کچن کی طرف گیا تھا۔ فریج میں بریانی نکالی، گرم کی اور روم میں واپس آیا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ آہان کو دیکھتے اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ واؤ، چاکلیٹس اور بریانی بھی! مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، پلیز جلدی دے مجھے، وہ بچوں کی طرح آہان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ ایک منٹ میری جان، میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا جانم کو۔ وہ ٹرے بیڈ پر رکھتے ہوئے خود اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑائی اور خود اسے بریانی کھلانے لگا۔ وہ اپنا چھوٹا سا منہ کھولتے بریانی کھاتی اور چاکلیٹس کھولنے میں مصروف ہو جاتی۔ جانم، آپ آرام سے کھانا کھا لیں، چاکلیٹس بعد میں مل کے کھائیں گے۔ آہان کی بات پہ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مسٹر آہان، آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا صبح سے، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی کیا؟ وہ چاکلیٹ سائڈ پہ رکھتے اب فکر مند ہو رہی تھی۔ میری جان، پہلے آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، پھر میں بھی کھا لوں گا۔ چلیں اب بس چپ چاپ کھانا کھائیں۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چھوتی بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے کہنے لگا تھا۔ نہیں، آپ بھی کھائیں میرے ساتھ مسٹر آہان، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا میں بھی کھاتا ہوں، چلیں آپ اپنا منہ کھولیں، یہ فنش کریں۔ اچانک اس کی نظر آئلہ کے بازو پہ گئی تھی۔ سلیو لیس شرٹس پہنی ہوئی تھی اور اس کا بازو سرخ ہو رہا تھا، جیسے دباؤ پڑنے کی وجہ سے ہوا ہو۔ پرپل کلر کی وجہ سے اس کا رنگ کچھ اور بھی نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ آہان نے اس کے بازو کو اپنے ہاتھوں میں لیتے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ شاید میری گرفت کی سختی کی وجہ سے نشان پڑ گیا ہے، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اسے پریشان دیکھ کے گویا ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا تھا میری جانم کتنی حساس ہے، اور اس کے بازو پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے محبت سے کہنے لگا۔ وہ مسکرا دی۔ کھانا کھا کر اس نے ٹرے سائڈ پر رکھی تھی۔ چلے اب چاکلیٹس کی باری ہے، آئلہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اب چاکلیٹس کی باری ہے، آپ اپنی چاکلیٹ کھائیں، میں اپنی چاکلیٹ کھاؤں گا۔ وہ اس کی گردن کے گرد بازو حائل کرتے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ لیکن آپ کی چاکلیٹ کہاں ہے؟ آپ کے پاس تو صرف ایک ہی چاکلیٹ ہے نا؟ وہ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ یہ تو آپ کی چاکلیٹ ہے، میری چاکلیٹ بھی میرے پاس ہی ہے، وہ اس کی معصومیت دیکھ کر اپنی ہنسی دانتوں میں دبائے بولا تھا۔ کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ یہ ہے میرے سامنے، میری چاکلیٹ، وہ سر سے آئلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معنی خیزی سے دیکھنے لگا تھا۔
میں چاکلیٹ تو نہیں ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہے نا، میری پیاری سی چھوٹی سی سافٹ میٹھی سی چاکلیٹ۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی کو اس کے گال اور لبوں سے رینگنے کے انداز میں لے جاتے ہوئے، گردن پہ پھیرتے ہوئے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدہوش کن آواز میں بولا تھا۔ یہ چاکلیٹ کے بائٹ لیتی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ شاید اسے آہان کی بات کا مطلب ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ چاکلیٹ کے چھوٹے چھوٹے بائٹ لیتی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ وہ بولی تھی۔ ایسے کیسے؟ وہ دانتوں تلے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایسے مت دیکھیں، وہ جھنجھلا کے بولی تھی۔ کیوں نہ دیکھو اپنی جانب کو؟ وہ اس کی گود میں سرکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیونکہ ایسے ہی، مجھے نہیں پتا، وہ منہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں تو دیکھوں گا، اس کے اریاء بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ نہ کرے نا، اس کے ہاتھ کا لمس بازو پر محسوس کرتے ہوئے اس کے بدن میں سنسناہٹ ہوتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ بھی نہیں کروں، آپ کو دیکھوں بھی نہ؟ کیوں؟ آہان نے اداسی سے کہا تھا۔ مجھے گدگدی ہوتی ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر آہان کو ہنسی بھی آئی تھی، پر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ کہاں گدگدی ہوتی ہے؟ وہ دانتوں تلے ہنسی دبائے شرارتاً اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ اس کے بعد پر آئلہ نے منہ پھلایا تھا اور اپنی چاکلیٹ کی آخری بائٹ لیتے ہوئے اسے گھورنے لگی تھی۔ بتائے نا، وہ اٹھتے ہوئے بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کے قریب ہوتے دھیمی آواز میں کہتا آئلہ کی سانسیں بے ترتیب کر رہا تھا۔ مسٹر آہان، گڈ نائٹ۔ وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے کمفرٹر میں گھسی تھی۔ ہمارے لیے مارننگ ہے یہ، چلیں اٹھے نا جانم، ہم پہلے ہی کافی دیر سو چکے ہیں اور اب اور نہیں سونا، وہ کمفرٹر کے اوپر سے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بولی۔ اچھا تو یہ چاکلیٹ میں کھا لوں پھر؟ اس نے کہا۔ کون سی چاکلیٹ؟ وہ کمفرٹر اتارتی جلدی سے اٹھی تھی۔ یہ والی چاکلیٹ۔ آہان آئلہ کے قریب ہوتے اسے باہوں میں دبوچتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ مسٹر آہان، آپ نے جھوٹ بولا، وہ اس کے احسار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ جھوٹ تو نہیں بولا میری جان، تو پھر کہاں ہے چاکلیٹ؟ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہی تھی۔ میری باہوں میں، وہ اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں لیے دھیمے سے کہہ رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دے، وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ اچھا جانم، مجھے ذرا سی چاکلیٹ ہی کھانے دے، وہ اس کے نچلے ہونٹ پر لگی ذرا سی چاکلیٹ پر انگلی رکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کھانی ہے آپ کو؟ اب روج کھا کر پوچھنے لگی تو آہان نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کھا لیں اور مجھے سونے دیں، تنگ مت کریں، وہ اپنی پتلی سی انگلی سے ہونٹ پر لگی چاکلیٹ کو ہٹاتے آہان کی طرف کرتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے، اگر جانا ویسے ہی چاہتی ہے تو میں ایسے ہی کھا لوں گا۔ آئلہ کے اس حرکت پر اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبایا تھا اور اس کی چھوٹی سی انگلی پر زبان پھیرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لی گیا تھا۔ یہ بھی کھا لوں؟ اس کے ہاتھ پر لب رکھتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اب گڈ نائٹ۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے سونے لگی تو آہان اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے سینے میں چھپاتے اس کی گردن پر لب رکھتے لمس چھوڑا اور پھر اس کے نازک کندھے پر دانت گاڑے تھے۔ وہ ہلکے سے چیخی تھی اور جھٹکے سے اسے دور دھکیلا تھا۔ کیا ہوا ہنی؟ وہ بوکھلایا تھا۔ آپ سے کہا تھا نا ایسا مت کریں، وہ غصے سے بولی تھی۔ جانم، یہ لو بائٹ تھی، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ آہان کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے لو بائٹ، وہ چلائی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ آپ پلیز روئیں مت جانم۔ اوکے، میں اگین نہیں کروں گا ایسا، وہ اسے روتے دیکھ کر اسے برا لگا تھا۔ اس کے قریب ہوتے کندھے پہ ہاتھ رکھتے وہ کہنے لگا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، اپنے روم میں جائیں آپ، اس کے ہاتھ کو جھٹکتے وہ بے رخی سے کہہ رہی تھی۔ آہان کے چہرے پر اداسی چھائی تھی۔ وہ بیڈ سے اترتے روم سے نکلتے اپنے روم میں پہنچ جاتا۔ آئلہ اپنے آنسو پہنچتی کمفرٹر اپنے اوپر ڈالتے سو گئی تھی۔ جب بھی مجھے لگتا ہے کہ اب میں اسے سمجھنے لگا ہوں تب بھی وہ ایسے برتاؤ کرنے لگتی ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایک لو ہی بائٹ ہی تو تھی، اتنا برا کیوں مان گئی تھی وہ بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے اپنا سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ اتنی کالز اور میسیجز، وہ دادو اور کیارا کی کالز دیکھ کر پریشان ہوا تھا اور میسیج ریڈ کرنے لگا تھا۔ آہان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، نشا کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، کل وہ لوگ رشتہ لے کے آ رہے ہیں۔ نشا نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ ان کو انکار کیا تو وہ کورٹ میرج کر لے گی، وہ ایک ہفتے میں شادی کرنے کی ضد کر رہی ہے۔ دادو بہت غصے میں ہیں، آپ پلیز صبح تک گھر آ جائیں،
گھر تو مجھے آنا ہی تھا، میری جانم کو جو ملوانا ہے آپ سب سے۔ چلے یہ موقع صحیح ہے، جانم کو بھی ساتھ لے آؤں گا، جانم کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے فون ٹیبل پر رکھتے ہوئے بیڈ پہ لیٹتے آنکھیں بند کی تھیں۔ مسٹر احان، آئی ایم سوری جانا۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتے سرگوشی کر رہی تھی۔ اس کا لمس محسوس کرتے احان نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ گڈ مارننگ جانا، وہ چہک کر بولی تھی۔ آف وائٹ کلر کی شارٹ فراک میں بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ گڈ مارننگ میری جانم، وہ اٹھتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے بولا تھا۔ کیا ہوا؟ احان کو اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے دیکھ کے وہ پوچھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، گال بہت گرم ہو رہا ہے اور آواز بھی سنائی دے رہی ہے، وہ شوق لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا جو نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اپنی انگلیوں میں رو رہی تھی۔ میں آپ پر غصہ کیا تھا نا میں نے، اس لیے آئی ایم سوری، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ اب کس کر لیا تو سوری بولنے کی ضرورت نہیں تھی جانم، وہ سینے پہ ہاتھ لپیٹے محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تھینک یو، وہ مسکرائی تھی۔ چلیں میں فریش ہو جاؤں، پھر آپ کو آپ کی فیملی سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ اپنی فیملی سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ وہ بیڈ سے اترا، اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے، وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ فریش ہو کر وہ آیا تو دونوں نے ناشتہ کیا اور لاہور کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ میری ہنی خوش ہے نا؟ احان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ یس، بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے، وہ چہکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو رمینا بیگم اور کیارا سامنے ہی موجود تھے۔ ہیلو بھائی، کیسے ہیں؟ کیارا اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میری بہنا کیسی ہے؟ احان نے کیارا کے سر پہ کیسی ہیں آپ دادو؟ رمینا کا ہاتھ چومتے وہ ادب سے بولا تھا۔ میرا بیٹا ٹھیک ہوں میں، تم کیسے ہو؟ کتنے ٹائم ہوئے تم ملنے نہیں آئے؟ اس کا ماتھا چومتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ بس دادو، کام میں مصروف ہوتا ہوں نا، اس لیے، احان نے کہا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ رمینا نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے آئلہ کی طرف دیکھا تھا۔ کیارا بھی حیرت سے اس چھوٹی سی من موہ لینے والی گڑیا کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ آئلہ ہے، میری بزنس پارٹنر کی بیٹی، پاکستان گھومنے کے لیے آئی ہوئی ہے تو میں نے اپنے ساتھ لے آیا اب آپ سب سے ملوانے۔ احان نے آئلہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اس کا تعارف کروایا تھا، جبکہ ارمینا بیگم کو اس کا آنا پسند نہیں آیا تھا۔ ہیلو آنٹی، آئلہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جا کے نشا کو سمجھاؤ، میری تو نہ کوئی بات سن رہی ہے۔ آئلہ کو نظر انداز کرتے ہوئے احان سے مخاطب ہوا تھا۔ جی بھائی، آپ جائیں، میں اس کو اپنے روم میں لے جاتی ہوں، کیارا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جی، میں جا کے نشا سے بات کرتا ہوں۔ آئلہ، آپ تب تک کیارا کے ساتھ رہیں، احان آئلہ کو کہتے نشا کے روم کی طرف چلا گیا تھا۔ ہائے آئلہ، آئلہ نے کیارا کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہائے، کیارا نے اس کے چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ آ جاؤ، وہ اپنے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ رمینا بیگم نے ابرو جھکا کے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ احان روم ناک کرتے ہوئے انٹر ہوتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی، نشا احان کو دیکھ کے خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گے، وہ بولی تھی۔ جی، مجھے تو آنا تھا نا، میری چھوٹی سی بہن اب اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ شادی کا فیصلہ کر چکی ہے، تو اکلوتا بھائی ہونے کے ناطے مجھے تو آنا ہی تھا، وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہہ رہا تھا۔ تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیا؟ غصہ نہیں کریں گی کیا؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ مجھے کیوں پرابلم ہوگی؟ اگر لڑکا اچھا ہے اور تمہیں پسند بھی کرتا ہے تو ہم شادی کر دیں گے ہماری گڑیا کی، وہ اس کی گال تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ تھینک یو سو مچ احان بھائی، وہ خوشی سے بولی تھی۔ چلے آپ باہر چلیں، میں جا کے دادو سے بات کرتا ہوں، وہ اسے کہتا روم سے نکلتے لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں رمینا اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ دادو، آپ پریشان نہ ہوں، میں لڑکے والوں سے مل کے ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ اس کی بات سن کر رمینا بیگم کچھ نہ بولی تھی۔ عادی کے گھر والوں سے مل کر احان کو تسلی ہوئی تھی، اسے نشا کے لیے عادی اچھا لگا تھا، بہت سادہ اور سلجھا ہوا لڑکا۔ عادی اور نشا کی خواہش پر ایک ہفتے میں ہی شادی طے کر دی گئی تھی، جبکہ رمینا بیگم کے بعد ناگوار گزری تھی، پر وہ احان کے فیصلے کے خلاف نہیں بول سکتی تھی، اس لیے چپ ہی رہی۔ آئلہ کیارا اور نشا کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی اور بہت خوش تھی، وہ دونوں سے چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کر رہی تھی۔ احان آئلہ کو دیکھ کر کافی پرسکون ہوا تھا۔ کہاں غائب ہو تم؟ نہ کوئی کال نہ میسج، رمیز فون پر احان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں تمہیں ہی کال کرنے والا تھا، میں لاہور ہوں، تم بھی آ جاؤ، نشا کی شادی ہے، کافی کام ہے، میں آئلہ کو بھی اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بس روانہ ہوتا ہوں ابھی، وہیں پہنچ کر بات کرتے ہیں پھر،
وہ جو اس کے گھر میں نہ جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، آئلہ کا نام سن کر فوراً ہاں کر دی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ساری شاپنگ نشا اور عادی نے مل کے کی تھی۔ مائیوں سے لے کے بارات تک کے ڈریس دونوں نے اپنی پسند کے لیے تھے۔ دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ربیز بھی آ چکا تھا۔ رمینا بیگم کو اس کا آنا سخت ناگوار گزرا تھا، جبکہ کیارا کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ رمیز سے معافی مانگ لے گی۔ آج مہندی تھی۔ زیادہ دور دراز کے رشتہ دار نہیں آئے تھے، بس قریبی رشتہ داروں کو ہی بلایا تھا انہوں نے۔ شادی کی ساری تیاریاں احان اور رمیز ہی دیکھ رہے تھے۔ گھر کی لائٹ سے لے کے ہوٹل کی بکنگ، کھانا، گھر کے چھوٹے موٹے ضروری سب کام دونوں مل کر ہی دیکھ رہے تھے۔ گھر کی پہلی شادی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی کمی ہو۔ نشا مہندی کا ڈریس پہنے تیار ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیارا اور آئلہ لہنگا پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دونوں کے لہنگے مختلف کلر اور سٹائل کے تھے۔ کیارا ملٹی کلر کا لہنگا پہنے اور ہاف بلاؤز جس کے بازو سلیو لیس تھے، لائٹ میک اپ کیے جھمکے پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور آئلہ بیبی پنک کلر کا لہنگا پہنے وائٹ ہاف بلاؤز پہنے جس کے بازو سلیو لیس تھے۔ اس ڈریس میں اس کے دوریا بازو چمک رہے تھے۔ کانوں میں ہلکے سے جھمکے پہنے تھے۔ ہلکے سے میک اپ میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اوپر سے اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں جو اس کے خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی۔ دونوں تیار ہوئے لان میں بنائے گئے اسٹیج پر نشا کے پاس آئی تھی۔ احان اور رمیز پہلے ہی وہیں تھے۔ آئلہ کو دیکھ کر دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ اتنی زیادہ پیاری لگ رہی تھی کہ دونوں کو اپنی نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا، جبکہ رمیز نے اپنی نظریں جھکائی تھیں اور احان بت بنے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ رمیز نے اسے جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ کچھ دیر میں عادی کی فیملی بھی آ چکی تھی۔ عادی کو نشا کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب باری باری آ کر اس کو مہندی لگا رہے تھے اور ڈھیروں دعائیں بھی دے رہے تھے۔ ساتھ بیٹھے ہونے کی وجہ سے نشا کا ہاتھ بار بار عادی کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا، عادی کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا۔ دل نے پلٹی کھائی تھی کہ اس کے بس سے بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ ایک الگ ہی قسم کے جذبات اس کے اندر پیدا ہو رہے تھے جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ بار بار نشا کو دیکھ رہا تھا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس کی نظر خود پہ پا کر نشا نے اسے گھورا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کوئی اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے؟ بے حد خوشی ہو رہی ہے اور آج تم اتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ عادی نے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے دباؤ بڑھایا تھا۔ نشا کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر آگے پیچھے دیکھنے لگی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ عادی، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، نشا سامنے دیکھ کے مسکراتے ہوئے بولی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں تو نہیں چھوڑنے والا، کر لو جو کرنا ہے۔ ایان کا ہاتھ بے باک ہوتا نشا کی پوری کمر پہ رینگتا ہوا بے باکیاں کرنے لگا۔ نشا کی جان ہوا ہوئی تھی۔ تم دونوں میں سے پہلے مہندی کون لگائے گا؟ کیارا اسٹیج پر دونوں سے پوچھنے لگی تھی۔ میں لگواؤں گی، نشا جلدی سے کھڑی ہوئی۔ اس میں عادی کی بدمعاشیاں سہنے کی ہمت نہیں تھی اس وقت، پر بعد میں وہ اس کا بدلہ ضرور لینے والی تھی۔ عادی اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا نشا کا ایسا شرمانا۔ رات کے تقریباً 1 بجے فنکشن ختم ہوا تھا۔ آئلہ تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئی اور اپنا دوپٹہ سر سے اتارے بیڈ پر پھینک کر بالوں کی چوٹی کھولے انہیں اپنے شانے پر پھیلا گئی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں لگے اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ تھکن سے اتنی چور ہو گئی تھی کہ بس اب سونا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوش بھی تھی کیونکہ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا اور وہ انجوائے کر رہی تھی۔ احان دروازے کی اوٹ میں چھپا اس کی ساری کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اس کا وجود احان کے دل پہ بجلیاں گرا رہا تھا۔ اوپر سے اس کی خمار آلودہ آنکھیں۔ احان آرام سے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی کمر میں بازو حائل کیے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اچھلی تھی۔ کیا ہوا جانم، ڈر گئی؟ احان اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کیے اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبا گیا تھا۔ آئلہ ساکت ہو گئی۔ احان اس کے گرد گھیرا مزید تنگ کرتے ہوئے اسے خود میں بھینچنے لگا تھا۔ آئلہ کی جان ہوا ہوئی تھی۔ مسٹر احان کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو اپنی گردن پہ محسوس کرتے اس کے بازو کو اپنے پیٹ سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ پیار کر رہا ہوں اپنی ہنی بنی سے جو دن بدن مجھے اپنے اسیر بنائے جا رہی ہے۔ احان اس کے بلاؤز کو کندھے سے نیچے کرتے اپنے لب وہاں رکھ گیا تھا۔ آئلہ کی سانسیں ایک دم بھاری ہوئی تھی۔ احان کی اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ احان اس کی گردن پہ جھکا اپنے لبوں سے اس کی خوبصورتی کو سراہنے لگا تھا۔ مسٹر احان کوئی آ جائے گا، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ تو آ جانے دو، آپ کے مسٹر احان کون سا ڈرتے ہیں کسی سے؟
अहान आयला को सीधा किया, उसकी कमर पर अपने बाजू रख गया था और उसके बाजू को पीछे किए उसके झुमके उतारता हुआ वहां अपने लब रख गया था। उसके मुंह से हमारा घर सुनकर अहान के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। मिस्टर अहान, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। अभी आपकी सारी थकावट दूर कर देता हूँ। अहान उसका चेहरा थोड़े से ऊपर किए पूरी शिद्दत से उसके लबों पर झुका। उसके उम्र में इतनी शिद्दत थी कि आयला अपने आप को संभालने के लिए उसके गर्दन के गिर्द अपने बाजुओं का घेरा बना गई थी। अहान उसकी कमर पर दबाव बढ़ाते उसे मजीद अपने नज़दीक कर गया था। मुझे सच में नींद आ रही है। आयला उसे अपने गाल पर नाक रगड़ते देखकर अपने आप को छुड़वाने लगी थी, पर वो तो पहले ही पागल हुआ उसके जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू में खो चुका था। अब वो कहाँ कुछ सुनने वाला था। मिस्टर अहान उसके लबों को अपनी ब्यूटी बोन पर महसूस करते वो तड़प गई थी। अहान उसकी तरफ देख कर एक झटके से उसे अलहदा हुआ और अगले ही पल उसे बाहों में भरते बेड पे लिटा चुका था। ठीक है जानम, आज आप आराम करें, पर कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। उसके माथे पे प्यार करते कान में सरगोशी करते वो रूम से बाहर निकला था। कियारा कंफ्यूज सी में रमीज के कमरे के बाहर खड़ी हाथ मसलने लगी थी। जो भी था, आज उसे हर हाल में उससे बात करनी थी। वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर बढ़ी। सामने रमीज सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ देखने में मसरूफ़ था। कियारा को अपने रूम में देखकर वो लैपटॉप बंद किए खड़ा था। कियारा चलती हुई उसके सामने खड़ी हो गई थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी रमीज़। क्या बात करनी थी? उसने सपाट लहजे में कहा था। दोनों की नज़रें मिली एक दूसरे से। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, वो सर झुकाए बेबसी से बोली थी। रमीज़ गौर से उसे देख रहा था, शायद कुछ सोच रहा था। ठीक है, जाओ तुम, वो बेरुखी से बोला और वापस सोफे पर बैठ गया था। वो आंखों में नमी लिए उसके रूम से बाहर निकल आई थी। रमीज़ के लोगों पर एक मुस्कान उभरी थी और उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा था जिसके लिए इतने दिनों से तैयारियां की जा रही थी। निशा वाइट फेरी लहंगा पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। फुल लहंगे पर गोल्डन मोतियों का काम हुआ था। हाफ ब्लाउज पहने जिसके फुल बाजुओं पर बहुत खूबसूरत से गोल्डन मोतियों का काम हुआ था। सर पे रेड हैवी दुपट्टा लिए, बालों को जूड़े की शक्ल में बांधे, माथे पर भारी माथा पट्टी सजाए और कानों पर भारी ज्वेलरी पहने, चेहरे को मेकअप से सजाए बेहद हसीन लग रही थी। कियारा ने भी बेहद खूबसूरत सा लाइट मेरून लहंगा पहना हुआ था, पर उसकी आंखों में बहुत उदासी झलक रही थी। लाइट मेकअप किया और हल्की सी ज्वेलरी पहने वो काफ़ी हसीन लग रही थी। आयला भी गोल्डन लहंगा पहने हुए थी, हाफ ब्लाउज पहने जिसके बाजू स्लीवलेस थे। ब्लाउज को डोरियों की मदद से बांधा गया था। हल्की ज्वेलरी पहने तैयार हुई नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। वाह आयला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारे लहंगे का कलर भी काफ़ी प्यारा है, बहुत सूट कर रहा है तुम पर। उसे इतना खूबसूरत लगता देखकर कियारा बोली थी। कुछ देर बाद अहान मौलवी साहब को लिए ब्राइडल रूम में दाखिल हुआ था। निकाह की रस्म शुरू हुई। निशा के दिल में तो जैसे लड्डू फूट रहे थे और आदि का भी कुछ यही हाल था। सबकी दुआ से निकाह अपने तकमील को पहुंचा तो निकाह के बाद सब मेहमानों को खाना खिलाया गया, फोटोशूट करवाया गया। सब काम खैर आफियत से हो गए थे। अब रुखसती का टाइम हो गया था। निशा कियारा और दादो के गले लग के खूब रोई थी। वो सबसे मिलते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे रवाना हुए थे। आयरा ये सारा मंजर गौर से देख रही थी, कभी हैरान होती और कभी खुश होती। वो रमीज़ की नज़रें बार बार आयला की तरफ उठ रही थी। दिल शोर मचा रहा था उसे देख देख के। एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। आदि अपने रूम में दाखिल हुआ तो निशा बेड के बीचों बीच बड़ा सा घूंघट निकाले अपना हाथ घुटनों पर रखे आदि का दिल धड़का गई थी। आदि अपना कोट उतारता हुआ उसके पास आया, उसके मेहंदी लगे हाथों को छूकर महसूस करने लगा था। निशा के जिस्म में लर्जिश पैदा हुई थी। वो अपने पाँव पीछे कर गई थी। आदि मुस्कुराता हुआ उसका घूंघट उठाने लगा था कि निशा ने अपने घूंघट पर गिरफ्त मजबूत कर ली थी। आदि सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा था। ऐसे कैसे मेरा घूंघट उठा सकते? पहले मेरी मुंह दिखाई तो दो। हाँ ज़रूर, ये लो। आदि ने उसके हाथ को अपने हाथों में थामते उसकी उंगली में डायमंड रिंग पहनाई थी।
تھینک یو۔ وہ شرمائی تھی۔ آدی نے ہلکے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے اتار گیا تھا۔ نشا اسے شرٹ کے بغیر دیکھ کر اپنا حلق تر کرنے لگی۔ اس کے سوکھے لبوں پر زبان پھیر گئی تھی۔ بے شک وہ بولڈ ظاہر کرتی تھی خود کو، پر اندر سے تو وہی نازک ڈرپوک سی ہی لڑکی تھی۔ آدی اسے گھبراتا دیکھ کر کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ آدی، نشا سرگوشی میں بولی تھی۔ ہاں بولو سویٹ ہارٹ۔ آدی اس کے بال کھول کر اس کی تمام جیولری اتارے اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنے پیاسے لبوں کی پیاس بجھانے لگا تھا۔ نشا مضبوطی سے اس کی گردن کے گرد حصار باندھ گئی تھی۔ آدی اس کے ہونٹوں پر جھکا اس کے سانسوں کو خود میں منتقل کرتا ہوا اس کی شہرک پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اسے آرام سے بیڈ پر لٹاتے، خود اس پہ سایہ کیے، اس کے گلے میں خوبصورت سی چین نکالتے، اس کے بلاؤز کو کندھے سے ہٹاتے اپنے لب رکھتے ہوئے اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ آہ! نشا کی دبی سی چیخ نکلی جسے نشا اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے روک گئی تھی۔ آہستہ آہستہ آدی اس پر جھکتے اپنا پورا وزن اس کے وجود پر ڈالے اس کی جان پر آ گیا تھا۔ نشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مضبوطی سے بیڈ شیٹ کی چادر کو اپنے ہاتھوں پہ دبوچا تھا اس نے۔ آدی اس کی گردن سے ہوتا اپنے ہونٹ اس کے سینے پہ رکھے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ دونوں کی سانسیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ نشا کی تو جان تب ہوا ہوئی جب اس کے لب اپنے پیٹ پر محسوس کر کے وہ ہل بھی نہ پائی تھی۔ نشا آنکھیں بند کیے بیڈ شیٹ کو مضبوط مٹھیوں میں بھینچے مدہوش ہونے لگی تھی۔ آدی ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ نشا نے بیڈ شیٹ کو چھوڑا اور اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کا حصار بنا گئی تھی۔ اس کے جنون میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں کے وجود میں سکون کی ایک لہر اتر رہی تھی۔ سارے کام نپٹا کر احان آئلہ کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے روم میں انٹر ہوا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی موبائل پر مصروف تھی۔ اس نے ڈور لاک کیا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ احان کو دیکھ کے اس نے موبائل سائیڈ پہ رکھا تھا۔ تو میری جانم کیا کر رہی تھی؟ وہ بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بھی اسی لہنگے میں تھی جسے دیکھ کر احان خود پہ قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ احان اسے اپنی طرف کھینچ کے اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھنے لگا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں جانم، بیان نہیں کر سکتا میرے دل کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ہوش کھوتے ہوئے اس کے سراپے میں ڈوبنے لگا تھا۔ تھینک یو، آپ بھی بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، وہ اس کی بیئرڈ پر ہاتھ رکھتی مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ احان انہیں ہاتھوں پر اپنے لب رکھے اس کے نرم ملائم لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا، اپنی شدتیں، اپنی بے قراریاں بیان کرنے لگا۔ چند سیکنڈ میں اسے نہ ڈھال کے بیڈ پر ڈالے خود اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو اس کی گردن پر جھکا اپنے لمس چھوڑنے لگا تھا۔ آئلہ اس میں سمٹنے لگی تھی۔ اس کے لبوں پر جھک کے اس کے پیٹ کو سہلانے لگا جس سے آئلہ کے جسم میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں۔ احان پوری طرح اس پر حاوی ہوتے اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ آئلہ اپنا آپ اسے سونپنے سکون سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جیسے وہ آنکھیں بند کرنے لگی تو اس کی نظر ڈور کے ساتھ والی کھڑکی پہ پڑی تھی جہاں اسے کسی کا سایہ محسوس ہوا تھا اور وہ پل بھر میں غائب ہوا تھا، جیسے کوئی دیکھ رہا تھا، پر کون؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، احان کے لفظ کو محسوس کرتے مدہوش ہوئی تھی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے رمیز کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ فریش ہو کے وہ روم سے باہر نکلنے لگا تھا کہ کیارا سامنے آ گئی۔ گڈ مارننگ، وہ چہرے پر مسکان سجائے بولی تھی۔ گڈ مارننگ، رمیز نے نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ روم میں انٹر ہوتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ ٹھیک ہوں، پوچھنے کے لیے شکریہ، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ رمیز، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ پلیز معاف کر دو نا، ایک موقع دے دو، وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے نم آنکھوں سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آتے آنسو دیکھ کر رمیز کو پھر سے آئلہ کا چہرہ یاد آنے لگا۔ کیارا کو وہ آئرہ سمجھ رہا تھا۔ نہیں مت رو، آنسو نہیں، ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو میں نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل نہیں جانم، وہ اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چونتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ کیارا کا دل خوشی سے زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، وہ اس کی چوڑی چھاتی میں سمٹی تھی۔ کیارا آپی؟ آئلہ کیارا کو ڈھونڈتے ہوئے رمیز کے کمرے تک پہنچی تھی اور ان دونوں کے ایک ساتھ دیکھ کے اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ آئلہ کی آواز کانوں میں پڑتے ہی رمیز جھٹکے سے کیارا سے الگ ہوا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا، جبکہ کیارا شرماتی ہوئی ایک نظر رمیز کو دیکھتی روم سے باہر چلی گئی تھی۔ آئلہ رمیز کو دیکھتے نظر جھکا گئی تھی اور کیارا کے پیچھے چل پڑی تھی۔ رمیز نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ ناشتہ کرتے وقت رمیز کی نظریں آئلہ کی ٹک
کی نظروں سے ٹکرائی تھی اور وہ ہر بات نظریں جھکا رہی تھی۔ کیارا بہت خوش لگ رہی تھی، جبکہ رمینا بیگم آئلہ کو ترچھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں آئلہ کا یوں کچھ دنوں میں بے تکلف ہو جانا ایک آنکھ نہیں پایا تھا، اور آہان کا آئلہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھنا ان کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ یہ واپس کب جائے گی اور کس ہوٹل میں رکی ہے یہ؟ رمینا نے آہان سے پوچھا تھا۔ جی چلیں اب ہم چلتے ہیں، کافی دن ہو گئے، بہت کام پینڈنگ پڑا ہے۔ اٹھو رمیز، آئلہ۔ آہان رمینا بیگم کی باتوں کو ٹال مٹول کرتے بات کا رخ بدلتے اٹھا تھا، اور رمیز اور آئلہ کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جس پہ وہ دونوں ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ارے کچھ دن اور رک جاؤ نا۔ ہاں بھائی، مزید کچھ دن رک جائیں، رمینا بیگم بولی تو کیارا بھی کہنے لگی تھی۔ پھر چکر لگا لوں گا، ابھی نہیں رک سکتا، آہان نے موبائل ڈائننگ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ چلے پھر آئلہ کو یہی چھوڑ جائیں۔ کیوں آئلہ، رکو گی یہاں؟ کیارا نے آئلہ سے پوچھا تھا۔ مسٹر آہان رکے گے تو میں بھی رکوں گی، وہ ماتھے پر آتے بالوں کو پیچھے کرتے بچوں کی طرح بولی تھی، جس پہ آہان مسکرا دیا تھا۔ دیکھو تو ذرا، اس کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، کیسے بے شرمی سے نام لے رہی ہے۔ عمر میں کتنا بڑا ہے وہ تم سے، انکل نہ صحیح کم سے کم بھائی تو بول ہی دیتی۔ حد ہو گئی ہے تو، باہر والی لڑکیوں کے بھی نہ کچھ الگ ہی چونچلے ہیں، رمینا بیگم تلخی سے کہہ رہی تھی۔ ان کی بات پر آہان کا منہ بنا تھا، جبکہ رمیز نے اپنی ہنسی دانتوں تلے دبائی تھی، اور آئلہ نہ سمجھنے والے انداز میں ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ، آہان نے فوراً سے کہا اور باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اسے برا لگا تھا رمینا بیگم کا وہ سب کہنا۔ آئلہ اور رمیز بھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ کیارا رمیز کو جاتے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ پھر سے ملنے آئے گا پہلے کی طرح۔ سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ آئلہ فون پر گیم کھیلنے میں مصروف تھی، آہان فرنٹ سیٹ پہ آنکھیں بند کیے خیالوں میں گم تھا، اور رمیز ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ آئلہ کو بھی ایک نظر دیکھ لیتا تھا۔ آئلہ کو آہان کے گھر چھوڑنے کے بعد وہ دونوں آفس چلے گئے اور کئی دنوں سے پڑا پینڈنگ کام کرنے لگے۔ وہ کام میں مصروف تھے کہ آہان کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ ہاں وشرام، بولو۔ ہاں تو کال کیوں کی؟ میں نے کہا تھا نا جیسے ہی ملے اسے ختم کر دینا۔ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، ختم کر دو اسے۔ آہان نے اسے حکم دیتے کال کاٹی تھی۔ رمیز ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے ہلکے سے مسکرا رہا تھا۔ آئلہ کی آنکھ کھلی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ صوفے پہ بیٹھے فون پر گیمز کھیلتے کھیلتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جمائی لیتے اٹھی اور ٹی شرٹ اور ٹراؤزر لیے فریش ہونے چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک شاور لیتی وہ باہر نکلی، بیڈ پہ بیٹھی اور موبائل پر شادی میں بنائی ہوئی تصویریں دیکھنے لگی۔ سارے پکچرز میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسکرول کرتی دیکھتی جا رہی تھی۔ کیارا کی تصویر دیکھ کر اسے رمیز کی اور کیارا والی بات ذہن میں آئی تھی۔ وہ سوچنے لگی، رمیز نے اسے منع کیا تھا کہ وہ آہان کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے، ورنہ کیارا کے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور یہ کہ آہان یہ بات برداشت نہیں کرے گا، اور نہ وہ کیارا کے لیے اسے پسند کرتا ہے، بلکہ وہ دوستی بھی ختم کر دے گا رمیز سے۔ رمیز نے آئلہ اور آہان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کے ایسے بات کہی تھی آئلہ کو۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی آئلہ میں اتنی سمجھ نہیں ہے، اسے آسانی سے اپنی باتوں میں بہکایا جا سکتا ہے، اور رمیز وہی کر رہا تھا۔ مسٹر آہان لگتے تو نہیں ہیں ایسے، لیکن رمیز ان کا سب سے گہرا دوست ہے، بھلا وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ وہ تو اچھی طرح جانتا ہے نا مسٹر آہان کو۔ وہ سائڈ ٹیبل پر فون رکھتے سوچنے لگی تھی۔ یار، میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں ہم، جلدی سے ڈھونڈو فائل کو۔ رمیز آہان کو کہتے ہوئے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اسے دیکھ رہا تھا، جو کافی دیر سے فائل ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے فائل گھر پر ہے، آہان نے ماتھے پر آئے پسینے کے قطروں کو ٹشو سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب پھر فائل کا ہونا تو بہت ضروری ہے، کسی کو کہو لے آئے، رمیز نے چیئر پہ بیٹھتے اسے مشورہ دیا تھا۔ فائل میرے کمرے کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی ہے، اور اس وقت کوئی فری نہیں ہے آفس میں جو لے کے آئے، اور میں تو جا نہیں سکتا، 5 منٹ میں میٹنگ شروع ہو جائے گی۔ ایسا کرو تم لے آؤ، آہان نے رمیز کو کہا تھا۔ میں؟ رمیز نے چونک کر کہا تھا۔ ہاں تم، ایسے حیران کیوں ہو رہے ہو جیسے پہلے کبھی میرے گھر نہیں گئے تم؟ آہان نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، تب تک تم میٹنگ میں جاؤ۔ ہاں جلدی آنا، آہان نے رمیز کو جاتے دیکھ کر کہا تھا۔ رمیز ابھی آدھے رستے پہنچا تھا کہ آہان کی کال آ گئی تھی۔ ہاں کیا؟ واپس آ جاؤں کیا؟ رمیز نے کال ریسیو کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے نہیں، میں نے اس لیے کال کیا کہ آئلہ کے لیے آفس کے لیے آئس کریم اور چاکلیٹ دیتے جانا، وہ خوش ہو جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے میرے بھائی، آہان کی بات سن کر رمیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور فون بند کر کے ڈیش بورڈ پہ رکھا تھا۔ اگر تم نہ بھی کہتے تو میں لے کر جانے ہی والا تھا، رمیز نے ڈرائیو کرتے ہوئے سردہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔
وہ گھر میں داخل ہوا اور آہان کے روم سے فائل لینے کے بعد آئلہ کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ڈور ناک کرتے ہوئے روم میں انٹر ہوا۔ آئلہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھی۔ ہیلو آئلہ، رمیز نے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ رمیز کی آواز سنتے ہی وہ چونکتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ میں فائل لینے آیا تھا تو تمہارے لیے چاکلیٹ اور آئس کریم بھی لیتا آیا۔ وہی دینے آیا تھا تمہیں۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑے چاکلیٹ اور آئس کریم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، تھینک یو۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ وہ بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں، وہ سر پٹا کے بولی تھی۔ رمیز کا ایسا دیکھنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بھر رہی تھی اس کی۔ گھبراؤ نہیں، میں آہان کو نہیں بتاؤں گا، تم یقین کر سکتی ہو مجھ پہ۔ وہ آئلہ کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا خود پہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ٹچ کرنے پہ آئلہ کو کرنٹ سا لگا تھا، جیسے ایک نئے لمس کا احساس اس کے جسم میں جیسے چونٹیاں رینگی تھی۔ ایک پل کو نہیں، کچھ نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے نیند سے اٹھی ہو نا، اس لیے آپ کو ایسے لگ رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بول رہی تھی۔ رمیز اس پر نگاہیں ٹکائے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش وہ دل میں اتار رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور نازک اور بے لوث محبت سے اسے دیکھے جا رہا تھا، پر اسے محسوس ہوا کہ آئلہ گھبرا رہی تھی اس کی نظروں کے حصار کو خود پہ پا کے۔ کہیں تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا مجھ سے؟ وہ فائل کو سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ آئلہ کی سانس اٹکی تھی۔ مسٹر آہان کہاں ہیں؟ انہیں برا لگے گا، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتی ہوئی مشکل سے بولی تھی۔ آہان آفس میں ہے، میٹنگ میں ہوگا، آپ اسے پتہ نہیں چلے گا۔ ڈرو نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں۔ رمیز اپنے لب اس کے کان کے پاس کرتے گمبھیر آواز میں کہتا اس کے ہارٹ بیٹ بڑھا گیا تھا۔ آئلہ کا جسم کپ کپایا تھا۔ آئلہ کو چپ دیکھ کر رمیز کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ آئلہ کے ہاتھ سے آئس کریم اور چاکلیٹ لے کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھے تھے رمیز نے۔ اس کے نازک کمزور بازو کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے اسے قریب کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مسٹر آہان کو برا لگے گا۔ آئلہ نے بھی اس سے پھر وہی بات دہرائی تو رمیز نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے بے حد قریب کیا تھا، اتنا کہ قریب کہ دونوں کا ماتھا اور ناک ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہے تھے۔ آہان کی فکر نہ کرو، تم بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اپنی بھاری آواز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، پلیز چھوڑیں مجھے، آئلہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر رمیز کا خون کھولا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آئلہ اس سے صاف صاف انکار کر دے گی۔ آنسو نہیں، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں چاہیے، بالکل چپ۔ وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے اس کی لبوں پر انگلی رکھے سختی سے کہہ رہا تھا۔ آئلہ کی سانسیں سوکھی تھی۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، میں مسٹر آہان کو بتاؤں گی، وہ سسکیوں میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خبردار، جو ایسا کچھ سوچا بھی تو بھول کے بھی آہان سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا۔ میں آہان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اگر اسے پتہ چلا کہ تم میرے قریب آئی تھی، اتنا قریب، یا مجھے خود کو ٹچ کرنے دیا تو تمہیں یہ بات برداشت نہیں کر پائے گا، یا تو تمہاری جان لے لے گا یا پھر اپنی۔ رمیز نے آئلہ کے بالوں کو ایک ہاتھ میں زور سے جکڑتے دوسرے ہاتھ کو اس کی کمر کے گرد حائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگائے بہت سخت لہجے میں ڈرایا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے ڈر گئی تھی۔ رمیز اس کی جان پر بن گیا تھا۔ آئلہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، اس کے مضبوط حصار سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا، سانسیں تیز ہو رہی تھیں، اور رمیز تھا کہ اسے اپنے سینے میں بھیجے آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو کو اپنے سانس میں اتارے جا رہا تھا، اس کی حالت سے بے خبر، بس اس کی غربت کے ان پلوں میں ڈوبا جا رہا تھا اور اسے محسوس کر رہا تھا۔ رمیز کے دل میں ایک گہرا سکون اترا تھا، جیسے سارے دن کا تھکا ہارا شخص اپنے گھر لوٹنے پر سکون محسوس کرتا ہے، بالکل ویسے۔ اگر محبت احساس ہے تو وہ احساس تم ہو، اگر محبت جذبات ہے تو وہ جذبات تم ہو، اگر محبت پھول ہے تو وہ پھول تم ہو، اگر محبت خوشبو ہے تو وہ خوشبو تم ہو، اگر محبت شاعری ہے تو وہ شاعری تم ہو، اگر محبت گیت ہے تو وہ گیت تم ہو، اگر محبت ساز ہے تو وہ ساز تم ہو، اگر محبت آواز ہے تو وہ آواز تم ہو، اگر محبت راز ہے تو وہ راز تم ہو، اگر محبت سکون ہے تو وہ سکون تم ہو، اور اگر محبت جنون ہے تو وہ جنون تم ہو۔ آدی نے نیشا کے قریب آتے اس کے کان میں دھیمی سی آواز میں کہا تھا، اور اس کے چہرے پر محبت بھری نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے آدی کی انگلیوں کو گستاخیاں محسوس کرتے شرمائی تھی۔ آدی کی انگلیاں سرکتے سرکتے اس کے چہرے سے ہوتی اس کی خوبصورت زندگی سے بھرپور آنکھوں پر ٹھہر چکی تھی۔ یہ آنکھیں جن میں پہلے دن سے وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا، جنہیں دیکھ کر
ایک دن میں ہی ان کو یاد کیے بغیر سو نہیں پایا تھا۔ مجھے زندگی کا احساس دلاتی ہیں تمہاری یہ آنکھیں، ان میں اپنا عکس دیکھنے کی کتنی چاہ تھی مجھے، پر ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں تمہیں کھو ہی نہ دوں میں، عادی نے کھوئے لہجے میں کہا تو نشا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ مگر اب تم اور تمہارے وجود پر میرا پورا حق ہے، تمہاری غربت کے احساس میں بن پیے بہک رہا ہوں۔ اس نے جس محبت اور جذبات سے لبریز لہجے میں کہتے اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے اور کئی دیر وہیں رکا رہا۔ نشا کام سی گئی تھی، اس کی اتنی غربت پر کہاں دیکھا تھا اس کا یہ روپ، وہ تو بہت ڈرپوک سا لڑکا سمجھتی تھی اسے، اس کا یہ انداز دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بڑھی تھی۔ عادی نے اس کی آنکھوں سے لب ہٹائے تو نظر اس کے بالوں کی لٹوں کی طرف گئی تھی۔ آج مجھے یہ میری رقیب محسوس ہو رہی ہیں، جو اتنے استحقاق سے تمہارے لبوں کو چھو رہی ہیں، ان کی نرماہٹ کو جذب کرنے کا حق صرف میرا ہے۔ عادی نے نشا کے سرخ رنگ سے سجے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ نشا اس کی اتنی باکی پر سنبھلتی، وہ پوری شدت سے اس کے سرخ لبوں پر جھکا تھا اور اس پہ اپنی نئی داستان رقم کرنے لگا تھا۔ نشا کی ساری جان اب اس کے لبوں میں اٹکی تھی۔ اسے کس کے عادی کے کرتے کو پکڑا تھا۔ اگر عادی نے اسے کمر سے نہ تھام رکھا ہوتا تو وہ یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ کتنے لمحے بیت گئے تھے، دونوں ہی اس بات سے انجان تھے، کیونکہ وہ دونوں ہی مکمل طور پہ ایک دوسرے میں کھو چکے تھے۔ دنیا بھر کی خبر بھلائے، جنہیں صرف ایک دوسرے سے غرض تھا۔ اب بور سانس لینا نشا کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ عادی اس کا خیال کرتا آہستہ سے پیچھے ہٹا تو دونوں بھیگے لبوں سے گہرے سانس بھرتے ایک دوسرے سے سر ٹکا گئے تھے۔ نشا اس کی غربت کے رنگ میں رنگے ایسے سرخ ہوئی تھی جیسے کسی نے سرخ رنگ پھینک دیا ہو۔ کتنی چاہ تھی مجھے تمہیں اپنے رنگ میں رنگنے کی، لیکن پہلے یہ حق حاصل نہیں تھا۔ جب مجرم بن کر ملا اور دیکھو آج تمہارے چہرے پر میری غربت کے رنگ کتنے حسین لگ رہے ہیں، اس لیے میں دور رہتا تھا تم سے۔ دیکھا اب ہم ایک ہو گئے ہیں نا، ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، وہ دھیرے سے بولی تھی اور پلٹ کر جانے لگی جب عادی نے اس کا ہاتھ کھینچا تھا، جس کے باعث اس کی کمر جھٹکے سے عادی کے سینے سے ٹکرائی تھی، جس پر دونوں کے دل بے ساختہ دھڑک اٹھے تھے۔ بڑا میٹھا سا احساس تھا، ایک دوسرے کی تیزی سے دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کو سننا، جو آپ کے محبوب کے ہی نام کا راگ الاپ رہی ہو۔ کدھر چلی؟ عادی نے نشا کے جوڑے کو آہستہ سے کھولتے ہوئے کہا، جس کے باعث اس کے لمبے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر بکھر گئے تھے۔ عادی نے اس کے بالوں میں منہ گھسائے ایک گہرا سانس کھینچا اور اس کی خوشبو کو اندر اتارا تھا۔ نشا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ عادی نے آہستہ سے اس کے گردن سے بال ہٹائے اور اس کی گردن پر اپنے سلگتے رب رکھے تھے، جس پر نشا جی جان سے کام گئی تھی۔ اس کے لب گردش کرتے نشا کے نیم اور یا کندھے تک آ پہنچے تھے۔ نشا نے کس کر مٹھیاں بھینچی تھی۔ عادی تو اس پیاسی کی طرح خود کو سیراب کر رہا تھا جیسے آج ہی صحرا سے لوٹ کر پیاس بجھا رہا ہو جو مٹ ہی نہیں رہی ہو۔ وہ لوگ ایسے ایک دوسرے میں کھوئے رہتے تھے اور عادی اس کی جان پر بنائے رکھتا اگر دروازہ نوک نہ ہوتا تو۔ عادی بابا، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، ملازم نے اس کے پاس کھڑے ہو کے اطلاع دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آ رہا ہوں، عادی جواب دیتا پھر سے نشا کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ جاؤ نا، تمہارے ڈیڈ بلا رہے ہیں، وہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی تھی۔ جا رہا ہوں، بہانے بنا رہی ہوں مجھ سے جان چھڑانے کے۔ میڈم صاحبہ، پہلے تو میرے لیے دیوانی تھی، اب تو کوئی لفٹ بھی نہیں کرواتی ہمیں۔ ہماری محبت بھری باتیں سن کے تو مجھے لگتا تھا کہ شادی کے بعد رومانس ہی رومانس ہوگا، پر یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، عادی نے اس کے بازو پکڑتے شرارت سے کہا تھا، جس پر وہ شرماتی اپنا بازو چھڑواتی واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ عادی نے کہکہا لگایا تھا۔ نشا کو شرماتے دیکھ کر اس کو ہنسی آ رہی تھی اور ہنستے ہوئے روم سے نکلا تھا اور ڈیڈ کے روم کی طرف بڑھا تھا، جو وہاں بیٹھے اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ پلیز چھوڑیں مجھے، وہ مسلسل روتی ہوئی اپنا ہاتھ اس کے سینے پر مارتی اس کے مضبوط حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، پر رمیز کو اس کی مزاحمت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی مدہوشی تب ٹوٹی جب اس کا فون بجا تھا۔ رمیز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ موبائل اسکرین کی طرف دیکھا تو احان کی کال تھی۔ اس نے کال کٹ کر دی تھی اور آئلہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ بس چپ ہو جاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو تو تمہارا چھوٹا سا ناک کتنا سرخ ہو رہا ہے۔ اچھے بچے روتے نہیں ہیں، وہ اپنی بھاری آواز میں بہت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ یہ
صرف ہمارے بیچ میں یہ سیکرٹ صرف ہمارے ہی بیچ میں رہنا چاہیے، اوکے؟ وہ اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو آئلہ نے سر ہلایا تھا۔ رمیز کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ ابھری تھی۔ گڈ گرل، اوکے اب میں جا رہا ہوں، میری بات یاد رکھنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، سمجھی؟ وہ سائڈ ٹیبل سے فائل اٹھاتے سختی سے کہتے روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کے جاتے ہی آئلہ نے بھاگ کر روم لاک کیا تھا۔ وہ ابھی تک کانپ رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ کہاں گئے تھے تم؟ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ رمیز کو دیکھ کر آہان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ ٹریفک میں پھنس گیا تھا یار، رمیز چیئر پہ بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ آہان فائل لے کر چیک کرنے لگا تھا۔ جب آہان گھر لوٹا تو آئلہ کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ ڈور لاک دیکھ کر کچھ حیران ہوا تھا۔ پہلے تو کبھی ڈور لاک نہیں ہوتا۔ وہ سوچتے ہوئے ڈور ناک کرنے لگا تو آئلہ نے ڈور اوپن کیا تھا۔ آہان انٹر ہوتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا جانم؟ ڈور لاک کیوں تھا؟ آئلہ کے چہرے کا رنگ اڑا دیکھ کر آہان کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا سوچی کہ پوچھ بیٹھا تھا۔ ایسے ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ اس کے سینے میں چھپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پہلی بار آہان کو آئلہ کی گرفت میں سختی محسوس ہوئی تھی۔ اسے فکر ہوئی۔ جانم کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ آپ کے گھر سے کوئی کال تو نہیں آئی؟ اسے خود میں چھپاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے بس ڈر لگ رہا ہے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ ابھی تک اس کے ذہن میں رمیز کی باتیں گونج رہی تھی۔ اچھا، ادھر دیکھیں میری طرف، میں آ گیا ہوں نا، اب جانم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے چہروں کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آئلہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چلیں آ جائیں، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اسے لیے روم سے باہر نکلتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہوئے بار بار اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہ آج چپ تھی، بالکل چپ۔ ایان کو بے چینی ہو رہی تھی پر وہ کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد روم میں لاتے، بیڈ پہ لٹاتے، کمفرٹر ڈالا جانے لگا تو آئلہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مت جائیں، میرے پاس رہیں مسٹر آہان، وہ دھیمی سی آواز میں بولی، اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوکے جانم، پریشان نہ ہو آپ، کہیں نہیں جا رہا میں، یہی ہوں اپنی ہنی کے پاس، ڈرے نہیں آپ۔ وہ اس کے پاس لیٹتے اس کا نازک سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتے اسے سینے پہ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ آئلہ کروٹ بدلتے اس کے گرد بازو حائل کی اس کے سینے میں سمٹی تھی۔ آہان نے چپ چاپ اسے اپنے حصار میں دیکھا اور آنکھیں بند کر کے سو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہونے والا تھا۔